बर्दाश्त ना हो। फराउन ने जाने ना दिया, 9 हफ्ते नाज़िल हुई, जाने ना दिया। फिर खुदा ने क्या कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा, आज तू देखेगा सुबह का जो सूरज होगा वो तुम्हारी आजादी का सूरज होगा। ये खुदा ने मूसा से कहा, क्योंकि आज मैं ऐसा काम करूंगा, आज रात मैं ऐसा काम करूंगा, फराउन तुम्हें जाने देगा। खुदा ने क्या किया, पूरे मिस्र के पलोठे मार दिए, जानवरों के पलोठे मार दिए, पूरे मिस्र में कुरहम मच गया, आहो नादा। सिर्फ बनी इस्राइल के खानदान महफूज थे, पूरे मिस्र में कुरहम था, आहो नादा, पुकार, रोना। वजह क्या है मूसा, वजह क्या है? फराउन ने लोगों को इबादत करने की इजाजत नहीं दी, खुदा ने पूरे मिस्र के पलोठे मार दिए। क्या हमें भी इजाजत नहीं? हम भी किसी के गुलाम हैं? क्या हम गुलामी में हैं? क्या हमें कोई इजाजत नहीं देता कि हम दुआ कर सकें? फिर जो लोग दुआ नहीं करते, वो खुदा कहता है मुझे आज बताओ, रीजन बताओ कि तुम दुआ क्यों नहीं करते। और सुन लो, खुदा ये कह रहा है जो दुआ नहीं करते उसकी वजह से, दुआ ना करने देने की वजह से खुदा ने फराउन का भी पलोठा मारा और पूरे मिस्र के पलोठे मार दिए। सिर्फ यही नहीं, आगे फिर देखें, जब बनी इस्राइल निकले और आगे सफर में चले और जब बुड़बड़ाते इबादत करना छोड़ देते, पता कैसे वो इबादत करते थे? उनके लिए एक दिन ठहराया सब्बत का कि उस दिन वो पूरा दिन इबादत करें, और बाकी दिनों में कोई 3 बार, कोई 5 बार और कोई 7 बार दुआ करता था। मगर एक दिन ठहराया था, सुबह सूरज निकले शुरू हो जाओ और सूरज गुरूब तक। दिन को मतलब ही है, पूरा दिन इबादत करने का मतलब सूरज तुलू से सूरज गुरूब तक, इसको एक दिन कहते। वो पूरा इस्राइल जमा होता था, वो ललकारते थे, खुशी से गाते थे, इबादत करते थे, और खाना एक दिन पहले तैयार कर लेते थे और पूरा दिन इबादत करते थे। हम देखें, अपना हाल देखें, अगर हम इबादत में आधा घंटा ऊपर हो जाए, पास्टर साहब की खैर नहीं, एल्डर साहब की खैर नहीं, तुम समझाते नहीं, पास्टर साहब को बताते नहीं, ये नहीं करते, ये कोई तरीका है? इबादत इतनी लंबी हो गई। इबादत बनी इस्राइल से पूछो, वो आज भी ऐसा ही करते हैं। वो पूरा दिन, सब्बत का दिन क्यों लिखा है? कोई बदनी मेहनत का काम ना करना, इस बदन से कोई काम ना करना, एक ही काम करना, सिर्फ इबादत करना। इबादत कितनी जरूरी है, और जो लोग करते ही नहीं, कभी उनसे पूछें, उनके पास बड़े जवाब हैं। दुआ लाजम है, जो दुआ नहीं करते वो खतरे में है, ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरे में है। किसी खादम ने उनके लिए लिखा है, अगर तुम दुआ नहीं करते तो याद रखो, तुम फर्क नजर नहीं आता खुदा में और शैतान में। आपको पता नहीं चलेगा हमसे खुदा बात करता है कि इब्लीस बात कर रहा है, ये पता नहीं चलेगा। ये उस वक्त पता चलेगा जब आप खुदा की इबादत करेंगे, फिर आप खुदा आपको अपना रूह देगा, फिर अच्छे और बुरे की पहचान आपको हो जाएगी। इसीलिए तो इस वक्त इतनी मुश्किल है, इबादत करने वालों का पता ही नहीं कौन सही इबादत कर रहा है, कौन गलत इबादत कर रहा है। इस वक्त बहुत मुश्किल है। मुझे एक शख्स बता रहा था कि वो पास्टर साहब, एक आदमी को हमने कहते हुए सुना, वो कह रहा था मैं दुआ ते करना, दुआ ना कम ना पड़े तो मेरे को दूसरा तरीका भी है। तो मैंने कहा तूने पूछा नहीं इससे वो दूसरा तरीका कौन सा है? कहते वो बातों बातों में उसने बता दिया था कि वो दम दरूद भी करता है। आज अच्छे खादमों को पहचानना बड़ा मुश्किल है, मगर मैं आपको कहता हूं
آپ کے پاس بائبل ہے، خدا نے آپ کو زبان دی ہے، آپ خدا سے وفاداری سے دعا کریں، خدا سے مانگے، وہ عقل بھی دے گا، وہ ہدایت بھی اچھے کرے گا، وہ بدل دے گا سب کچھ، اس کا نام یہوہ ہے۔ ہلیلویہ ہلیلویہ، یہوہ خدا کے لیے بہت سی تعریف، اس کے جلال کے لیے بہت سی تعریف، وہ جو بے حد تعریف کے لائق ہے۔ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، کچھ تو مجھے دیا دیر سے گیا، کچھ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور جو آدمی بزرگ ہوتا ہے نا، پھر ذہن کھلتا ہے، میسج کھلتے ہیں۔ اب ہمیں بدن ساتھ نہیں دیتا اور چاہیے ہمیں گھنٹوں بولنے کے لیے۔ اور جب ہم سیمیناروں میں بڑوں میں جاتے تھے نا، تو ہمارے بزرگ ایک خادم خدا کے لاہور سے آتے تھے، ان کے سیمینار میں وہ کھڑے ہو کر میسج دے رہا ہوتا، تھک جاتا تھا، پھر کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا، پھر کہتا تھا یا جہاں بھی ٹانگیں تھک گئی، پھر وہ زمین پر آلتی پالتی میت مار کر، چوکڑی مار کر بیٹھ جاتا تھا۔ 3-3.5 گھنٹے کا بس چھوٹا سا اس کا میسج ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا آج صرف میں اتنا ہی بولوں گا، بس یہ 3 گھنٹے لگے کافی ہے۔ تو ہم لوگ ڈرتے اٹھتے نہیں تھے، ایک تو ڈانٹ پڑتی تھی، کچھ آنے لگتا تھا تو پوچھتا تھا کھڑے کر کے کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ سر وہ واش روم میں جا رہا ہے۔ اچھا جلدی آ جانا، ایسے کرتا تھا وہ، واش روم میں بھی نہیں جانے دیتا۔ اور ہمیں خود بھی ہوتا تھا اگر چلے گئے تو بات نکل جائے گی۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں نا، پھر کھلتا ہے کلام، کھلتا ہے باتیں کھلتی ہیں، پھر ہمیں ایک برکت ملتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب میں اسٹڈی دے رہا تھا، فہیم موجود تھا اور بھی یہاں نوجوان موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا آج مزہ آیا، کچھ مطلب سیکھا ہے ہم نے۔ تو کیا ہے اب، کیا ہے اب وہ چیزیں جو ہم سیکھ کر آگے بڑھے ہیں، تو ابھی ہمیں دل خوش ہوتا ہے، جی چاہتا ہے ہم ان کو بیان کریں، مگر ہم نے اس وقت دیا جب جوانی کا وقت تھا۔ 26 سال کی عمر میں خداوند میں آیا، ہم نے وقت دیا۔ آئیں تھوڑی سی باتیں دعا پر اور سیکھیں۔ ہم دعا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے ساری رات دعا میں گزار دی۔ مرکز 12:30، لوکا 10:27، متی 22:7، یہ سب جگہ لکھا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے یسوع نے آنسوؤں سے دعا کی، یسوع نے ساری رات دعا میں گزار دی۔ جب بھی یسوع کا دعا کا وقت ہوتا تھا، یسوع اپنے شاگردوں کو کہتے تھے یہاں رکو، یسوع الگ جا کر خوب دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو بھی عادت پڑ جائے، ان کو بھی طریقہ آ جائے۔ یسوع تو خود دعاؤں کا سننے والا ہے، اسے دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ وہ انسان بن کر آیا تھا۔ انسان کے لیے ضروری ہے وہ اپنے خالق کی عبادت کرے اور اپنے خدا کو سجدہ کرے۔ عبادت کے بارے میں چند باتیں کہوں گا، سب تو نہیں بیان کر سکوں گا، 2-4 باتیں میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے، دعا کیا ہے؟ یہ ان عالموں فلاسفروں جنہوں نے دعا پر زندگیاں گزاری، ان کی باتوں کا نچوڑ ہے۔ تو کہا دعا کیا ہے؟ دعا ایماندار کا سانس ہے۔ دعا کیا ہے؟ ایماندار کا سانس۔ ایماندار کون ہے؟ جو خدا کا ہے۔ ابراہیم کس کا تھا؟ خدا کا۔ ابراہیم ایماندار تھا۔ دعا کیا ہے؟ ایماندار کا سانس ہے۔ انسان سانس کی وجہ سے زندہ ہے، سانس نہ ہو بندہ مر جاتا ہے۔ تو پھر مان لیں جو دعا نہیں کرتا وہ مردہ ہے، بائبل کہتی ہے وہ مردہ ہے۔ یسوع نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، تم میرے پیچھے آؤ۔ جو مسیح میں ہے، جو دعا کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو دعا نہیں کرتا وہ جیتے جی مردہ ہے۔ اس کو کون سی حالت کہا جائے؟ موت کی 2 حالتیں ہیں، ایک بدنی طبعی موت اور ایک خدا سے دوری۔ جو خدا سے دور ہے، دعا نہیں کرتا، وہ موت کی حالت میں ہے۔ اس طرح جس طرح کوئی شخص آئی سی یو میں ہے، ایمرجنسی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے دھچکا لگا ہے، کب اندر سے کون سی خبر آ جائے کوئی پتہ نہیں۔
تو جو دعا نہیں کرتا وہ آئی سی یو میں ہے، کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں، وہ نیم مردہ ہے، کسی وقت بھی مردہ ہو جائے گا۔ یہی بائبل کہتی ہے جو دعا نہیں کرتا اس میں خدا کی وہ سانس نہیں جو خدا کو پسند ہے۔ تو اس کا مطلب دعا کیا ہے؟ ایمانداروں کا سانس ہے، خدا کے لوگوں کا سانس ہے۔ خدا میں زندگی دعا ہی کے وسیلے ہے، دعا کے بغیر خدا میں زندگی نہیں، پھر ہم صرف دنیا میں جی رہے ہوتے۔ پھر سنیں دعا کیا ہے؟ دعا کو کہا ہے دعا دل کا سکون ہے۔ دعا کیا ہے؟ دل کا سکون ہے۔ اور جو دعا کرتے ہیں انہیں یہ تجربہ ہے۔ جن کو تجربہ ہے کہ دعا دل کا سکون ہے وہ اپنا دہنا ہاتھ ذرا بلند کرے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، اپنے لیے تالی بجائے۔ زبردست۔ دعا دل کا سکون ہے۔ کتنی مشکل ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، گھر کے حالات خراب ہو، جب آپ دل سے دعا کر لیتے ہیں آپ کو ایک سکون ملتا ہے، میرا ایمان ہے میرا خدا اچھا کرے گا۔ اچھا انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میرا خدا اچھا کرے گا، مگر جو لمحہ لمحہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ دعا عظیم ہتھیار ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں چاہنا میں گانے لے رہا ہوں، میں لائسنس بنوا رہا ہوں۔ ایک بار کیا ہوا، ہمارے چیئرمین صاحب حالات خراب تھے کراچی کے اس زمانے میں، کسی نے مشورہ دیا کبھی نہ بیٹھیے آپ گن مین رکھیں اور اسلحہ اپنے پاس رکھا کریں۔ 2-3 بار انہیں لوٹ بھی لیا گیا تھا، تو اس نے کہا نہیں، میرا ہتھیار میرا خدا ہے، میرا ہتھیار میری دعا ہے، جس نے پیدا کیا وہ میری حفاظت کرے گا۔ انہوں نے ہتھیار سے منع کر دیا، گن مین سے منع کر دیا۔ یہاں میں جو بات بتا رہا ہوں دعا کیا ہے؟ ہمارا عظیم ہتھیار ہے۔ اسی لیے یسوع نے ہمیں سکھایا ہے، جب آپ متی کی انجیل 6 باب پڑھیں گے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہتھیار کیوں رکھتے ہیں؟ دشمن کے لیے۔ تو یسوع نے تو کہا دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ دعا جو ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ اپنے دشمن کو شکست نہیں دے سکتے تو دعا کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے برکت مانگنا شروع کر دیں، اس کے لیے عقل مانگنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں خدا کیسا بڑا کام کرتا ہے۔ پھر اس وقت پوری دنیا کو ایٹم بم کا خطرہ ہے۔ ایٹم بم میں ایک ہی بات نہیں، ایٹم بمبوں کا خطرہ ہزاروں کو لگا دیے گئے، مگر ہم مسیح پر ایمان رکھنے والے ایمان رکھتے ہیں ہمارا خدا ایٹم بمبوں کو فیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہماری دعا ایٹم بم سے بڑا کام کرتی ہے اور ہماری دعا ایٹم بم ہے۔ ان سے پوچھے جنہوں نے خدا پر بھروسہ رکھا اور انہوں نے اپنی کتابیں بھری ہیں ایمان کے لیے کہ ایمان کیا ہے، دعا کیا ہے۔ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں دعا کے بارے میں، اور دیکھیں دعا کے لیے کیا کہا ہے۔ دعا جو دعا کرتے ہیں وہ خدا کے روح سے باتیں کرتے ہیں، اور ان کا روح اور خدا کا روح مل کر پھر ایک ہو جاتا ہے۔ یہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ تیسری ایک بات اور ذرا سنیں، بڑی اہم۔ انسان کو کیا چاہیے؟ دنیا کی ساری چیزیں۔ انسان کو کیا چاہیے؟ جو دنیا میں درکار ہے۔ ہر انسان رات دن محنت کرتا ہے، مگر متی کی انجیل 6 باب آخری 4 آیات جب آپ پڑھیں گے نا تو وہاں یہ بات لکھی ہے۔ یسوع نے تعلیم دیتے ہوئے کہا سنو، اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دو۔ اور یسوع نے یہ بات کہی، پہلے تم میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو اور پھر ساری چیزیں تمہیں انعام میں ملیں گی۔ ساری دنیا کی چیزیں یسوع نے وعدہ کیا میں دوں گا، مگر پہلے میرے پاس آؤ، میرے حکموں کو مانو۔ جس بادشاہت کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں،
ہم دنیا میں آئے ہیں. سنیے ذرا, کبھی بڑی خاص باتیں سنیے ذرا. یسوع مسیح جب منادی کر رہے تھے نا, تو جب بادشاہی کے تعلق سے بتا رہے تھے, تو کسی نے یسوع کو آواز دے کر کہا, استاد ہمیں بتائیں آسمان کی بادشاہی کب آئے گی؟ تو یسوع نے کہا تمہارے درمیان ہے. کہاں ہے؟ تمہارے درمیان. یسوع آسمان کا بادشاہ ہے. جہاں یسوع ہے وہیں بادشاہی ہے, اور یسوع ہی بادشاہ ہے. تو یسوع کہتا ہے پہلے مجھے جانو, اس بادشاہی کو جانو, میں تمہیں دینے والا ہوں. اس کو پہلے دو اور باقی ساری چیزیں میں تمہیں دوں گا. سلیمان نے دعا کی, مجھے عقل اور دانائی دے. خدا نے کہا میں تجھے دیتا ہوں, اور باقی ساری چیزیں انعام میں دیتا ہوں. ہم باقی چیزیں مانگتے ہیں, عقل اور دانائی نہیں مانگتے. ہم باقی چیزیں مانگتے ہیں, دعا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بغیر دعا کے ساری چیزیں مل جائیں. ہم خدا کی بادشاہی کی, راست بازی کی تلاش نہیں کرتے, مگر ساری چیزوں پر بھروسہ رکھتے ہیں جلدی ہمیں مل جائے. تو کیا کہا گیا؟ دعا کیا ہے؟ آسمان کی چابی ہے. دعا کیا ہے؟ آسمان کی چابی ہے. جو دعا کرتا ہے اس کے لیے آسمان کھلتا ہے, اور برکتیں اوپر سے آتی ہیں, اور پھر اوپر ہی سے حکم جاری ہوتا ہے, تو ہم دنیا کی چیزوں کے وارث بنتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دعا. بہت سارے لوگ دعا نہیں کرتے. میرے عزیزو, دعا نہ چھوڑے. دعا ہی ہمیں ہوا میں اڑائے گی جب یسوع آئے گا. میری بیٹی دعا کرتی تھی, تھوڑی کرنی شروع کر دے. جیسے ٹیڑے لفظ آتے ہیں شروع کر دے. جو دعا نہیں کرتے, جو کرتے ہیں دل و جان سے کریں, اپنے پورے روح سے, اپنے پورے دل سے, اپنی پوری جان سے, پوری طاقت سے دعا کیا کریں. مگر جو نہیں کرتے, آج خدا کہتا ہے میری کبھی تم سے واقفیت نہیں. میری واقفیت شروع کرو, مجھ سے واقفیت کرو. آپ کسی شخص کے بعد نہ بیٹھے ہوں, نہ اس سے گفتگو کی ہو, تو آپ کہیں میں اسے جانتا ہوں, میں اس کا واقف ہوں, تو یہ نہیں. واقفیت کے لیے ضرور ہے ہم اس سے بات کریں, اس کے خیالوں کو جانیں, وہ ہمارے خیالوں کو جانیں, پھر پتہ چلتا ہے ہم اسے جانتے ہیں. تو خدا آج کے کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے. آمین.